अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रो यार और खुफिया तिलिस्मात, एपिसोड 1। उम्रो यार की गद्दी पर एक ज़ोरदार हाथ पड़ा और उम्रो उछलकर किसी तिनके की तरह उड़ता हुआ एक ज़ोरदार धमाके के साथ फर्श पर जा गिरा और इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। इसे यूं महसूस हुआ था जैसे इसकी गर्दन पर किसी ने हाथ की बजाय गर्ज मार दिया हो। इसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे से नाच उठे थे। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे उम्रो यार। आज जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हारी एक एक हड्डी नहीं तोड़ दूंगी, मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी, चांद तारा ने चीखते हुए कहा। और फिर वो हथनी की तरह ज़मीन पर धम धम पाँव मारती हुई उम्रो की तरफ बढ़ी और इसने तड़पते हुए उम्रो की झुक कर गर्दन पकड़ ली और इसे एक झटके से ऊपर उठा लिया, मगर उम्रो ने भड़क कर इसे अपनी गर्दन छुड़ाई और पुश्त के बाल फर्श पर जा गिरा। इससे पहले कि चांद तारा दोबारा इस पर झपटती, उम्रो बड़े खौफसदा और बुखलाए हुए अंदाज में हाथों और पैरों के बल चलता हुआ इसे पीछे हटता चला गया। नहीं नहीं चांद तारा बेगम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, उम्रो ने इसकी तरफ खौफ भरी नज़रों से देखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर चांद तारा का गुस्सा कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से से और ज़्यादा फैल गई थी। अच्छा, तो तुम अब तुम अपनी गलती मान गए हो। पहले तो तुमने कहा था कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, अब माफ़ी मांग रहे हो। तुमने गलती की है, तुम इसकी माफ़ी मांग रहे हो ना? बोलो, की है ना गलती? चांद तारा ने कोहलों पर हाथ रखकर इसके करीब आकर इंतहाई गदीले लहजे में कहा। हाँ, हो गई मुझसे गलती मम, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। तुम मुझे बस माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, उम्रो ने खंगियाते हुए कहा। तुमसे ऐसी गलती आखिर हुई कैसे? बोलो, क्यों की थी तुमने गलती? जवाब दो, नहीं तो मैं आज सचमुच तुम्हारी जान को आ जाऊंगी और तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी, चांद तारा ने इसी तरह से गजीले लहजे में कहा और इसने झपटा मारकर एक बार फिर उम्रो की गर्दन पहुँच ली और उम्रो इसके हाथों में किसी भुसभुरे पतले की तरह से ऊपर उठता चला गया। चांद तारा की गिरफ्त बेहद सख्त थी। उम्रो का चेहरा तकलीफ से सुर्ख हो गया और इसकी आंखें बाहर उबल पड़ी। बेगम, मेरी गर्दन, मम मैं मर जाऊंगा, मम मैं उम्रो के मुंह से गड़गड़ाती हुई आवाज़ निकली। मर जाओ, मगर मरने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सच उलगवा कर ही रहूंगी। बोलो, क्या है सच? बोलो, जल्दी बोलो, चांद तारा ने इसे पीछे द्वार से लगाते हुए बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उम्रो बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा। बब बताता हूँ मम, मैं सब बता दूंगा। छोड़ दो मेरी गर्दन, उम्रो ने कहा और चांद तारा ने यकलख्त इसकी गर्दन छोड़ दी। उम्रो पुश्त के बल दब से नीचे गिरा और चोट लगने से बुरी तरह से चीख उठा, मगर चांद तारा भला इतनी आसानी से इसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। जैसे ही उम्रो नीचे गिरा, चांद तारा ने लपक कर इसकी एक टांग पकड़ ली। इससे पहले कि उम्रो कुछ समझता, चांद तारा ने ज़ोरदार झटका देकर इसे नीचे गिराया और फिर इसे एक टांग से पकड़ कर खींचने लगी। चलो चलो कमरे में, मैं कमरे में चल कर तुमसे पूछती हूँ, इसने उम्रो को बेदर्दी से खींचते हुए कहा। ये तो उम्रो की किस्मत अच्छी थी कि चांद तारा के महल का फर्श चिकना था जिस पर उम्रो आसानी से घिसटता चला जा रहा था। अगर फर्श ईंटों का या खुरदरा होता तो उम्रो अब तक बुरी तरह से छिल गया होता। चांद तारा ने कमरे में आकर उम्रो को झटके से अंदर उछाल दिया और पलट कर दरवाज़ा बंद करने लगी। उम्रो फर्श पर फिसलता हुआ दूर दीवार से जा टकराया और इसके मुंह से फिर चीख निकली, मगर वो अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता हुआ जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मारे खौफ के इसका चेहरा जर्द हो रहा था और जिस तरह चांद तारा ने इसे कमरे में लाकर पटका था, उम्रो को साफ मालूम हो रहा था कि इसकी अच्छी खासी दुर्गत बनने वाली है। चांद तारा ने दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ाई और पलट कर उम्रो की जानब कहर भरी नज़रों से देखने लगी। अरे तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मम, मैं तुम्हें सच बता तो रहा हूँ, उम्रो ने हकलाते हुए कहा। चांद तारा ने दरवाजे के कोने पर पड़ी हुई छड़ी उठा ली और इसे लहराते हुए उम्रो की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या है? उम्रो ने खौफ भरी नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। नज़र नहीं आता? अंधे हो, ये छड़ी है, छड़ी। चांद तारा ने छड़ी लेकर इसके सर पर पहुंचते हुए कहा। छड़ी, इससे तुम क्या करने वाली हो? उम्रो ने खौफ भरे लहजे में कहा। आज इससे मैं तुम्हारी धुनाई करूंगी। चांद तारा ने छड़ी को मजबूती से पकड़कर हवा में बुलंद करते हुए कहा। अरे क्या कर रही हो? पीछे हटाओ, छड़ी पीछे हटाओ। मम, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ ना, उम्रो ने घबरा कर कहा। तो बताओ, क्या है सच? सरदार अमीर हमजा ने मुझे देने के लिए तुम्हें कितने गहने और अशरफियों की कितनी थैलियाँ दी थी। इस बार सच बोलना, समझे? अगर अब भी तुमने झूठ बोलने की गलती की तो मैं तुम्हें इस छड़ी से दनक कर रख दूंगी। मार मार कर तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम मेरे सामने ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोलोगे।
چاند تارا نے کہا او نہیں نہیں، مجھے مت مارنا، مار مار کر پہلے ہی تم نے میرا حشر کر دیا ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولنے کی غلطی کی تھی، اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں سچ سچ بتا دوں گا کہ سردار میر حمزہ نے تمہارے لیے کتنے گہنے اور اشرفیوں کی کتنی تھیلیاں مجھے دی تھی۔ عمروں نے کھنگیاتے ہوئے کہا تو بتاؤ، جلدی بتاؤ، اور سارے گہنے اور اشرفیوں کی ساری تھیلیاں نکال کر مجھے دو فوراً۔ چاند تارا نے کہا او ہاں مم، میں بتاتا ہوں۔ سردار امیر حمزہ نے تمہیں دینے کے لیے مجھے 2 ہار، 2 کنگن، جھمکوں کی 2 جوڑیاں اور اشرفیوں کی 3 تھیلیاں دی تھی۔ عمروں نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چاند تارا کا چھڑی والا ہاتھ حرکت میں آیا اور عمروں کی بے اختیار چیخ نکل گئی، اور پھر اس کی چیخیں تیز ہوتی چلی گئی۔ چاند تارا کو یکدم غصہ آ گیا تھا اور اس نے عمروں کو چھڑی سے بری طرح مارنا شروع کر دیا تھا۔ جھوٹ پھر جھوٹ، تم میرے سامنے جھوٹ بولتے ہو اور پھر باز نہیں آ رہے۔ ٹھہرو، آج میں نکالتی ہوں تمہارا جھوٹ، چاند تارا نے غصے سے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمروں کو چھڑی سے مارنا شروع ہو گئی۔ چھڑی مضبوط تھی، عمروں کو جہاں پڑتی وہ بلبلا کر رہ جاتا۔ بس کرو خدا کے لیے بیگم، بس کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سردار میر حمزہ نے تمہیں دینے کے لیے یہی کچھ دیا تھا۔ عمروں نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر جھوٹ، میرے سامنے جھوٹ، چاند تارا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا۔ عمروں اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اچھل کود رہا تھا، مگر چاند تارا اسے کسی طرف سے بچ نکلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ دروازہ بھی اندر سے بند تھا، ورنہ عمروں وہاں سے نکل جاتا۔ سردار امیر حمزہ کے کہنے پر عمروں آج ہی یمن سے واپس آیا تھا۔ اس کی واپسی پر چاند تارا بے حد خوش ہوئی تھی اور اس نے عمروں کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ چاند تارا اس سے جس عزت سے پیش آ رہی تھی، اس سے عمروں کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی، مگر چاند تارا نے اس پر کوئی شبہ نہیں ہونے دیا۔ آخر وہ بھی عمروں کی بیوی تھی۔ اس نے عمروں کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ اس کا مجازی خدا ہے، اور پھر وہ 1 برس بعد اس کے پاس واپس آیا ہے، اس کے لیے اس کی خوب آؤ بھگت کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس کی خوب آؤ بھگت کرنا چاہتی ہے۔ عمروں یہ جان کر خوش ہو گیا تھا کہ اس کی موٹی بھینس جیسی بیوی کو آخرکار سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے اور شوہر کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ آؤ بھگت اور خوب عزت کرنے کے بعد جب چاند تارا نے اسے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے پوچھا کہ سردار امیر حمزہ نے اس کے لیے کیا بھیجا ہے، تو عمروں کا یخلخت دل دھڑک اٹھا۔ سردار امیر حمزہ نے چاند تارا کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ جب بھی عمروں کو اس کے پاس بھیجتے تھے، اسے چاند تارا کو دینے کے لیے زیورات اور اشرفیوں کی تھیلیاں ضرور دیتے تھے، جن میں سے عمروں چاند تارا کو چند ہی چیزیں دیتا تھا اور باقی سب خود ہضم کر جاتا تھا۔ اس بار عمریں چونکہ 1 سال بعد واپس آیا تھا، اس لیے سردار امیر حمزہ نے اسے چاند تارا کو دینے کے لیے بہت سے زیورات کے تحفے اور اشرفیوں کی 10 تھیلیاں دی تھیں۔ عمروں چونکہ سردار امیر حمزہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے وہ چاند تارا کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا تھا۔ سردار امیر حمزہ عمروں کی اس حرکت سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے آج تک عمروں سے کچھ نہ کہا تھا۔ اب جب چاند تارا نے عمروں سے پوچھا تو عمروں نے دھڑکتے دل سے 1 ہار، 1 انگوٹھی اور اشرفیوں کی 1 تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ جیسے ہی عمروں نے یہ سب چاند تارا کے سامنے رکھا، چاند تارا یکلخت غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ بس سردار امیر حمزہ نے اسے اتنا ہی بھیجا ہے، تو عمروں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے چاند تارا اس پر چڑھ دوڑی اور پھر عمروں کی شامت آ گئی۔ چاند تارا نے عمروں کی ایسی دنائی کی کہ آخرکار عمروں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گیا، اور چاند تارا اسے بلا آسانی سے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ عمروں نے اسے جو بتایا تھا وہ اسے سچ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور اسے چھڑی سے پیٹے جا رہی تھی۔ اب مجھے کیوں مار رہی ہو بیگم؟ اب میں نے سچ بتا تو دیا ہے، اور میں تم سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ چکا ہوں، اس کے باوجود تم مجھ پر چھڑی برسا رہی ہو، کیوں؟ عمروں نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر چاند تارا کا ہاتھ رک گیا اور وہ بری طرح سے ہانپتے ہوئے اسے قہر بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس لیے کہ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، جب تک تم سچ نہیں بولو گے میں تمہاری اسی طرح دھنائی کرتی رہوں گی۔ چاند تارا نے غصے سے کہا، ہو نہ ہو، تمہیں آخر میری باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اب اس سچ کے سوا اور میں تمہیں کون سا سچ بتاؤں؟ عمروں مسمسی سی صورت بناتے ہوئے بولا، میرے سامنے یہ اداکاری مت کرو، سمجھے تم؟ اگر تم عمروں یار ہو تو یہ مت بولو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ چاند تارا نے اسے ایک بار پھر چھڑی رسید کرتے ہوئے کہا، تو پھر جو سچ ہے وہ تم ہی بتا دو، مار مار کر تم نے پہلے میرا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ عمروں نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھ سے سننا چاہتے ہو سچ؟ بولو، میں بتاؤں تمہیں سچ؟ چاند تارا نے اس کے سامنے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ہاں تم ہی بتاؤ، تمہیں یقین کیسے آئے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ عمروں نے کرہ کر کہا، جب تم گھر آئے تھے تو میں کہاں تھی؟ چاند تارا نے اسے خطرناک انداز میں اور تیوریوں پر بل ڈال کر غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تم شاید کسی ہمسائی کے گھر گئی تھی، یہاں کسی سہیلی کو ملنے گئی تھی۔ عمروں نے کہا،
ہاں میں ایک سہیلی کے گھر میں تھی۔ اس سہیلی کا نام کیا ہے جانتے ہو؟ چاند طارا نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، تم مجھے بتا کر تو نہیں گئی تھی؟ عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ میں ام کلثوم کے گھر گئی تھی، چاند طارا نے کہا۔ ام کلثوم؟ کون ام کلثوم؟ میں تو کسی ام کلثوم کو نہیں جانتا، عمروں نے حیران ہو کر کہا۔ اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک چاند طارا نے بات کو کس رخ پر پلٹا دیا ہے۔ اس کے شوہر احسان بن جالب کو تو تم جانتے ہو نا تم؟ چاند طارا نے کہا۔ احسان بن جالب؟ عمروں نے نام دہراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت لہرائی اور پھر وہ اچانک اس بری طرح سے اچھلا جیسے چاند طارا بیگم نے اس پر کوئی تھوڑا اس کے ننگے پیر پر مار دیا ہو۔ کچھ یاد آیا یا اب بھی کچھ اور یاد دلانے کی ضرورت ہے؟ چاند طارا نے اسے اچھلتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ احسان بن جالب کا سن کر عمر یار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ احسان بن جالب سردار امیر حمزہ کے لشکر کا نائب سالار تھا اور یہ اتفاق تھا کہ وہ بھی یمن کا رہنے والا تھا۔ سردار امیر حمزہ کے کہنے پر وہ اور عمرو ایک ساتھ ہی یمن سے آئے تھے، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ سردار امیر حمزہ نے عمرو کو اپنی بیوی چاند طارا کو دینے کے لیے جو تحائف دیے تھے وہ احسان بن جالب کے سامنے ہی دیے تھے۔ عمرو کا ذہن میں یک لخت چیونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی۔ چاند طارا احسان بن جالب کے گھر تھی اور اس کی بیوی چاند طارا کی سہیلی تھی، جس کا مطلب تھا کہ احسان بن جالب نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ عمرو کو سردار امیر حمزہ نے اپنی بیوی چاند طارا کے لیے کیا تحائف بھیجے ہیں۔ اب عمرو کو چاند طارا کی آؤ بھگت، اس کی عزت کرنے کا مطلب اور پھر مرمت کرنے کا مطلب بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ عمرو چاند طارا کو جو کچھ دے رہا تھا وہ سردار امیر حمزہ کے دیے ہوئے تحفوں سے کہیں کم تھا، اور چونکہ چاند طارا سب کچھ جانتی تھی اس لیے وہ عمرو کے ساتھ اس بری طرح سے پیش آ رہی تھی۔ اب عمرو کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے اور وہ خوف اور گھبراہٹ سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا یہ خوف اور گھبراہٹ اس وجہ سے نہیں تھی کہ چاند طارا اس کا کیا حشر کرے گی، بلکہ یہ خوف اور گھبراہٹ اس لیے تھی کہ اب اسے ہر صورت میں چاند طارا بیگم کو وہ سب چیزیں دینا پڑے گی جو سردار امیر حمزہ نے اس کے لیے بھیجی تھی۔ اوہ وہ بیگم، وہ عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اب تمہاری عقل ٹکانے پر آ گئی ہے۔ چھڑی کی مار نے تمہارے دماغ سے جھوٹ کا گرد و غبار صاف کر دیا ہے۔ اب بولو، جھوٹ بول سکتے ہو؟ اب سردار امیر حمزہ نے میرے لیے جو تحفے بھیجے ہیں وہ سب شرافت سے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں مار مار کر تمہارا ایسا حشر کر دوں گی کہ تمہاری ساری عیاری تمہاری ناک کے راستے باہر آ جائے گی۔ چاند طارا نے اس کی کمر پر ایک بار پھر چھڑی رسید کرتے ہوئے کہا۔ یہ جان کر کے چاند طارا کو سب پتہ لگ چکا ہے، عمرو کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے چاند طارا بیگم، جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لے لو سب کچھ۔ مجھ غریب کو تم بلا اس قدر آسانی سے کہاں چھوڑنے والی ہو؟ عمرو نے مردار بوجھل سے لہجے میں کہا۔ میں اور تمہیں چھوڑ دوں گی؟ یہ بھول ہے تمہاری۔ پہلے تم میرے تحفے تو میرے حوالے کرو، اس کے بعد میں تم سے دوسرے حساب لوں گی، چاند طارا نے کہا، اور عمرو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ دوسرے حساب؟ کون سے حساب؟ عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم 1 سال کے بعد گھر لوٹے ہو، سردار امیر حمزہ نے تمہیں پورے سال کی تنخواہیں بھی دی ہیں، ابھی ان کا حساب ہوگا، اور پھر تم نے اس 1 سال میں جن جادوگروں کو ہلاک کر کے لوٹا ہے مجھے اس کا بھی حساب لینا ہے۔ اگر تم سب کچھ شرافت سے میرے سامنے رکھ دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم بہتر جانتے ہو، چاند طارا نے کہا، اور عمرو کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ لہرایا ہی تھا کہ چھڑی ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر پڑی۔ پھر ڈونگ، پھر عیاری، تم جو مرضی ڈرامہ کر لو، مگر آج میں تمہاری کسی عیاری میں نہیں آؤں گی، چاند طارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر عمرو کو مارنے کے لیے چھڑی بلند کی، مگر دوسرے لمحے اچانک اس کے ہاتھ سے چھڑی غائب ہو گئی۔ چھڑی خود بخود غائب ہوتی دیکھ کر چاند طارا بری طرح سے اچھل پڑی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں، ایسی خوشخبری جسے سن کر آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ اوہ جلدی بتاؤ کیا خوشخبری لائی ہو؟ اب تو ہمارے کان کسی خوشخبری کے لیے ترس ہی گئے ہیں۔ سرحدوں پر سردار امیر حمزہ کی فوج دن بہ دن ہماری فوج پر حاوی ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا سب سے پرانا اور خطرناک دشمن عمرو یار بھی کسی پل ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ آئے دن وہ بیس بدل کر طلسم ہوشربا میں آ گھستا ہے اور اپنی من مانیاں کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے جادوگروں کا سر کچل کر اور انہیں لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے نکل جانے کا افسوس ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اب تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ باہر سردار امیر حمزہ کی فوج ہماری فوج کو ختم کر دے گی، اور یہاں عمرو یار ایک ایک کر کے ہمارے نامور اور طاقتور جادوگروں کو ختم کر دے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب سردار امیر حمزہ اور عمرو یار
طلسم ہوشربا کو فتح کر کے ہمارا اور ہمارے طلسم ہوشربا کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے جیسے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے کہا، اب ایسا نہیں ہوگا شہنشاہ جادوگراں۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ ایسا نہیں ہوگا کیا مطلب؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ میں عمرو یار کے لیے کہہ رہی ہوں، عمرو یار اب طلسم ہوشربا میں کبھی نہیں آ سکے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ایسا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ یہاں نہیں آئے گا؟ وہ آندھیوں سے بھی زیادہ تیز اور طوفانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور نہ تو آندھیوں کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے اور نہ طوفانوں کو کسی طرح آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو پھر سمجھ لیں شہنشاہ جادوگراں کہ میں نے اس آندھی کو نہ صرف نکیل ڈال دی ہے بلکہ طوفان کا بھی طلسم ہوشربا میں آنے کا راستہ روک دیا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ملکہ حیرت جادو نے اس طرح سے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ملکہ حیرت جادو نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم نے عمرو یار کے خلاف کوئی خطرناک قدم اٹھایا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں نے طلسم ہوشربا کو بچانے کے لیے عمرو یار کے خلاف ایک ایسا کام کیا ہے جس سے وہ کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکے گا۔ اس کا انجام آخر کار موت کی صورت میں نکلے گا، انتہائی بھیانک اور دردناک موت کی صورت میں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اوہ، ایسا کیا کیا ہے تم نے اس کے خلاف جس سے تمہیں یقین ہے کہ وہ بھیانک اور دردناک موت کا شکار ہو جائے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ اگر اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں بیٹھو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا جیسے اچانک اسے خیال آ گیا ہو، اور ملکہ حیرت جادو اس کی مسند کے قریب پڑی ایک زرنگار کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے شہنشاہ جادوگراں۔ میں نے عمرو یار کو ایک ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا، ایک ایسی جگہ جہاں اس کے سامنے راستے تو کئی ہوں گے مگر اس کے ہر راستے کا اختتام اس کی موت پر ہوگا، دردناک اور یقینی موت پر۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اس جگہ کا کوئی نام تو ہوگا، ہمیں بتاؤ، اس جگہ کا نام بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں نے اسے زرگار طلسمات میں پھینک دیا ہے شہنشاہ۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر یک لخت اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید الجھن لہرانے لگی۔ زغار طلسمات تمہارا مطلب ہے زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں انہی خفیہ طلسمات کی بات کر رہی ہوں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے زغار جادوگر نے بنائے تھے۔ ملکہ حیرت جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ زغار طلسمات کو تم نے کیسے تلاش کر لیا؟ ان طلسمات کو تو زغار جادوگر نے انتہائی خفیہ بنا رکھا تھا۔ زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات کو تو سامری جادوگر کی روح بھی ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو ان خفیہ طلسمات کو ڈھونڈ کر انہیں فنا کرے گا وہ جادوگروں کے دیوتاؤں کا سب سے بڑا دیوتا بن جائے گا اور وہ قیامت تک فنا نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات کو کوئی انسان تلاش کر کے فنا کر دے گا تو وہ دنیا کا سب سے مالدار اور امیر ترین شخص بن جائے گا۔ اس کے پاس اتنی دولت آ جائے گی جس کا آج تک کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ جن خفیہ طلسمات کو سامری جادوگر کی روح بھی تلاش کرنے میں ناکام رہی ہو، ان طلسمات کا تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اور اگر تمہیں ان خفیہ طلسمات کا پتہ چل ہی گیا ہے تو تم نے عمرو یار کو وہاں کیوں بھیج دیا؟ اس کی بجائے اگر تم خود جا کر ان طلسمات کو فنا کر دیتی تو تم جادوگروں کی عظیم دیوی بن جاتی۔ تم نے خود ہی عمرو کو وہاں بھیج دیا ہے تاکہ وہ جا کر ان طلسمات کو فنا کر دے اور دنیا کا سب سے مالدار شخص بن جائے۔ شہنشاہ افراسیاب حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولتا چلا گیا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر عمرو یار کو وہاں بھیجا ہے شہنشاہ جادوگراں۔ جب آپ میری پوری بات سنیں گے تو آپ بھی میرے اس فیصلے کی تائید کریں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کو تفصیل بتانے لگی کہ اسے زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات کے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا اور اس نے ان طلسمات میں عمرو یار کو ہی کیوں بھیجا تھا۔ ملکہ حیرت جادو کی باتیں سنتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کے چہرے سے واقعی غصہ کم ہوتا چلا گیا اور اس کی جگہ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بہت خوب، بہت خوب ملکہ حیرت جادو، یہ تو تم نے ایک تیر سے دو نشانے لگانے والا کام کیا ہے۔ تم نے واقعی بے حد ذہانت سے کام لیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اعتراض؟ کیسا اعتراض؟ تم نے تو وہ کام کیا ہے جسے سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو بس پھر آپ بے فکر رہیں، زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات جہاں عمرو یار کی موت کا باعث بنیں گے وہیں یہ طلسمات ہمیں اس قدر بڑے اور عظیم مقام تک پہنچا دیں گے
جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب نے سر ہلا دیا، جیسے وہ ملکہ حیرت جادو کی اس بات سے پوری طرح متفق ہو۔ بدلے ہوئے منظر میں عمرو یار نے خود کو ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں موجود پایا۔ یہ کمرہ قیمتی اور نہایت خوبصورت ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عمرو اپنے محل کے کمرے سے غائب ہو کر اچانک کسی بڑی سلطنت کے شہنشاہ کی آرام گاہ میں پہنچ گیا ہو۔ سامنے ایک جڑاؤ پلنگ تھا جس پر انتہائی نفیس ریشمی بستر نظر آ رہا تھا۔ بستر کے ارد گرد گلائی میں سفید جالی دار پردے لٹک رہے تھے۔ دیواروں کے پاس خوبصورت صوفے اور قیمتی کرسیاں تھیں۔ دیواروں پر مشلیں تھیں جو روشن تھیں۔ ان مشلوں کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں موجود بڑے بڑے ستون سونے کے تھے، اور عمرو یار جس فرش پر کھڑا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے فرش بھی سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ کمرے کی دیواریں بھی سونے اور چاندی سے منقش نظر آ رہی تھی، اور ان میں ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازہ بھی سونے کا لگ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا، البتہ وہاں ریشمی پردہ لہرا رہا تھا، اس لیے عمرو کو باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خود کو اس شاہی خوابگاہ میں دیکھ کر عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا منہ یوں کھلا ہوا تھا جیسے اس کے منہ سے دانت نکل کر گر گئے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ بھی اس قدر اچانک عمرو کے منہ سے کھوئے سے انداز میں نکلا، اور پھر وہ وہاں موجود قیمتی چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا، اس کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بستر بھی بالکل صاف ستھرا تھا اور سلیقے سے بچھا ہوا تھا، اس پر کوئی سلوٹ تک نہیں تھی، جیسے اس پر سرے سے کبھی کوئی سویا ہی نہ ہو۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، لگتا ہے میں جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، عمرو نے کہا، اور وہ تھک کر فرش پر لگی اینٹوں کو دیکھنے لگا۔ اینٹیں واقعی سونے اور چاندی کی تھی، اور دیواروں پر جتنے بھی ہیرے جواہرات تھے وہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھے، اور عمرو نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ وہ سب اصلی ہیں۔ کیا یہ خزانوں کا محل ہے؟ اس قدر خزانے، خدا کی پناہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ عمرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو چاند تارا کی چھڑی غائب ہونے اور اسے جھٹکا کھا کر دور جا گرتے دیکھ کر بکھلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا تھا۔ خوش آمدید چمگادڑ بونا عمرو یار کو زرگار جادوگر کے خفیہ طلسمات میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اچانک عمرو کو ایک بریک مگر چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کہا، کون ہو تم؟ یہ کس کی آواز ہے؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے زمین سے دودی خنجر نکالنے کے لیے زمین میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک دبلا پتلا بونا نمودار ہوا۔ اس بونے کو دیکھ کر عمرو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بونا باشت بر کا تھا، وہ بانس جیسا دبلا پتلا تھا، اس کا رنگ سیاہ تھا، اس کے کاندھوں پر چمگادڑوں جیسے پر بھی تھے، اور اس کی شکل اس قدر بھیانک تھی جسے دیکھ کر اچھا بھلا انسان غش کھا کر گر سکتا تھا، جبکہ عمرو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا اور کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بونے کا سر گنجا تھا، اس کے گنجے سر پر ایک لمبا اور مڑا ہوا سینگ تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا اور وہ عمرو کے سامنے ہوا میں معلق تھا۔ بونے کی آنکھیں گول گول اور باہر کو ابلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس بونے کے کان لمبے اور نکیلے تھے، اور اس کے اوپر والے دانت لمبے لمبے اور آری کی طرح بنے ہوئے تھے جو اس کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ بونے نے سیاہ رنگ کا جو لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا، اس پر 2 ہڈیوں اور ایک کھوپڑی کا جادوگروں والا مخصوص نشان تھا، جیسے وہ جادوگر بونا ہو۔ تم کون ہو تم؟ عمرو نے اس بھیانک شکل والے بونے کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چمگادڑ بونا، میں چمگادڑ بونا ہوں، بونے نے مخصوص چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ باپ رے، جتنے خوفناک تم ہو، نام بھی اتنا ہی خوفناک اور ڈراؤنا ہے۔ کیا تمہارا تعلق چمگادڑوں کی نسل سے ہے؟ عمرو نے اسی طرح خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا تعلق پتال کی چمگادڑوں سے ہی ہے، چمگادڑ بونے نے جواب دیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور تم نے کیا کہا تھا؟ زغار جادوگر کا طلسم؟ عمرو نے کہا، زغار جادوگر کا طلسم نہیں، یہ زغار جادوگر کے طلسمات ہیں۔ طلسم صرف ایک طلسم کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں ہزاروں طلسمات ہیں، بڑے بڑے اور خوفناک طلسمات، چمگادڑ بونے نے کہا۔ طلسمات؟ اوہ، مگر مجھے تو یہاں طلسم یا طلسمات دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں طلسمات؟ عمرو نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تم مفقود طلسم میں ہو، جب اس طلسم سے نکل کر باہر جاؤ گے تو ایک ایک کر کے تم پر تمام طلسمات کھلتے چلے جائیں گے، چمگادڑ بونے نے کہا۔ مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو یمن میں اپنے محل میں اپنی بیوی چاند تارا کے پاس تھا۔ عمرو کو اچانک یاد آ گیا۔
تمہیں یہاں لایا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے، عمر یار چمگادڑ بونے نے کہا۔ بھیجا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے بھیجا ہے مجھے یہاں اور کیوں؟ عمروں نے چونکتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات فتح کرنے کے لیے طلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ملکہ حیرت جادو نے بھیجا ہے، چمگادڑ بولے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کا سن کر عمرو یک لخت اچھل پڑا۔ ملکہ حیرت جادو؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، ملکہ حیرت جادو، اس نے تمہیں اپنی جگہ یہاں بھیجا ہے، چمگادڑ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمروں کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اپنی جگہ؟ ملکہ حیرت جادو نے اپنی جگہ مجھے یہاں بھیجا ہے؟ مگر کس لیے؟ میرا ان طلسمات سے کیا تعلق؟ عمروں نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات کو ملکہ حیرت جادو نے تلاش کیا تھا اور وہ اس محفوظ طلسم تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر جب میں نے اسے ان طلسمات کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئی اور اس نے فوراً یہاں سے واپس جانے کی خواہش کی، مگر میں اسے واپس جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اب یہاں تو اسے ان طلسمات کو فتح کرنے کے لیے باہر نکلنا تھا، یہاں پھر؟ چمگادڑ بونا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یہاں پھر کیا؟ عمروں نے کہا۔ عمرو یار ملکہ حیرت جادو نے چونکہ خفیہ طلسمات کو دریافت کر لیا تھا اور وہ اس محفوظ طلسم میں بھی آ گئی تھی اور اس کے پاس سیاہ موتی بھی تھا، اس لیے میں نے اسے رعایت دے دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ ان طلسمات کو فتح کیے بغیر واپس جانا چاہتی ہے تو پھر اسے اپنی جگہ کسی اور کو ان طلسمات میں بھیجنا ہوگا، جو اس محفوظ طلسم سے باہر نکل کر دوسرے طلسمات میں جائے گا، پھر وہ یا تو ان طلسمات کو فتح کرے گا یا پھر ان طلسمات کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر ملکہ حیرت جادو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی جگہ عمرو یار یعنی تمہیں یہاں بھیجنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں۔ اس کے کہنے پر میں فوراً تمہاری تلاش میں نکل گیا اور تمہاری اس رہائش گاہ میں پہنچ گیا جہاں تم ایک بند کمرے میں اپنی موٹی بیوی سے مار کھا رہے تھے۔ میں نے تمہیں تمہاری موٹی بیوی سے بچایا اور تمہیں فوراً یہاں لے آیا، چمگادڑ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ایسے کیسے تم مجھے یہاں لا سکتے ہو؟ اور وہ ملکہ حیرت جادو، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے سامنے میرا نام لے لیا اور تم اس کے کہنے پر فوراً مجھے یہاں لے آئے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، عمروں نے بوڑھی عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ ملکہ حیرت جادو نے میرے سامنے تمہارا نام لیا تھا، اس لیے میں تمہیں یہاں لانے پر مجبور ہو گیا تھا، چمگادڑ بونے نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہو نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ملکہ حیرت جادو یہاں کسی کا بھی نام لے لیتی تو کیا تم اسے یہاں لے آتے؟ عمروں نے منہ بنا کر بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بالکل، چمگادڑ بونے نے اس بات میں سارا لا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی محفوظ طلسم میں ہوں، اس لیے ملکہ حیرت جادو کی طرح میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے تمہارے زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم مجھے جانے دو اور دوبارہ ملکہ حیرت جادو کو یہاں لے آؤ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم اس کے نامراد شوہر افراسیاب کو بھی لے آؤ، دونوں مل کر تمہارے طلسمات کو فتح کرتے رہیں گے۔ عمروں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے نہیں، یہ زغار جادوگر کے طلسمات ہیں، چمگادڑ بونے نے کہا۔ جو بھی ہے، جاؤ، جا کر ان دونوں کو گردن سے پکڑ کر یہاں لے آؤ، میں ان دونوں کے سروں پر جوتے مار مار کر انہیں گنجا اور گنجی بنا دوں گا۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھے مصیبت میں پھنسانے والے؟ عمروں نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں انہیں یہاں لا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں مجھے سیاہ موتی دکھانا ہوگا۔ دکھاؤ سیاہ موتی، چمگادڑ بونے نے اسی انداز میں کہا۔ سیاہ موتی؟ کون سا سیاہ موتی؟ عمروں نے کہا۔ وہی سیاہ موتی جو زغار جادوگر کے طلسمات میں آنے اور باہر لے جانے کا واحد ذریعہ ہے، چمگادڑ بونے نے کہا۔ اوہ، میرے پاس تو ایسا کوئی موتی نہیں ہے، عمروں نے کہا۔ تب پھر تم ان طلسمات کو فتح کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، اب تمہیں یا تو طلسمات فتح کر کے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، یا چمگادڑ بونا کہتے کہتے جیسے جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ یہاں تم خاموش کیوں ہو گئے؟ عمروں نے اس کی جانب مدہوش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یا پھر تمہیں ان طلسمات میں سے کسی طلسم کا شکار ہو کر مرنا پڑے گا، چمگادڑ بونے نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر عمروں کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اوہ، مگر یہ طلسمات ہیں کیا، اور تم مجھ سے ان طلسمات کو کیوں فتح کرانا چاہتے ہو؟ عمروں نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اب چونکہ تم ان طلسمات کے قیدی بن گئے ہو اور تمہارے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں طلسمات کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر تمہیں یہ بھی علم ہو جائے گا کہ میں یہ طلسمات کیوں فنا کرانا چاہتا ہوں، چمگادڑ بونے نے کہا۔ تو عمرو یار غور سے اس بونے کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات ہیں، زغار جادوگر نے یہ طلسمات سینکڑوں سال پہلے تیار کیے تھے۔ ان طلسمات کو قائم کرنے کا اسے ایک جادوگر دیوتا نے مشورہ دیا تھا، جو جادو کی دنیا میں کالی زندگی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اسے تم کالا دیوتا بھی کہہ سکتے ہو۔ بہرحال کالا دیوتا اگر چاہے تو کسی بھی جادوگر کی زندگی
بڑھا بھی سکتا ہے، اور چاہے تو وہ طویل زندگی کے مالک جادوگر کو ہلاک کر کے اس کی باقی زندگی کسی دوسرے جادوگر کو دے سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام جادوگر اگر کسی دیوتا سے ڈرتے ہیں تو وہ کالا دیوتا ہے۔ زغار جادوگر جو اپنے وقت کا ایک بڑا اور انتہائی طاقتور جادوگر تھا، اس کا مقابلہ تم سامری جادوگر سے بھی کر سکتے ہو، بلکہ زغار جیسے طاقتور جادوگر سے سامری جادوگر بھی خوف کھاتا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں واحد جادوگر تھا جس کی شیطان کے دربار تک بھی رسائی تھی۔ شیطان زغار جادوگر کو اپنا دایاں بازو مانتا تھا۔ شیطان کے اس قدر نزدیک ہونے کے باوجود زغار جادوگر اس سے اپنی زندگی کے دنوں میں اضافہ نہیں کرا سکتا تھا۔ شیطان نے چونکہ شیطانیت کو عروج دینے کے لیے دیوتا مقرر کر رکھے تھے، اس لیے وہ خود ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس نے پہلے سے ہی کسی دیوتا کے ذمہ لگا رکھا ہو۔ زغار جادوگر کی عمر یوں تو بہت طویل تھی، وہ 1800 سال تک زندہ رہا۔ طاقتور جادوگر بننے اور شیطان کا دایاں بازو ہونے پر کالے دیوتا نے اسے 1800 برس کی شیطانی طاقت دے دی تھی، مگر زندگی چاہے جتنی بھی ہو آخر ختم ہو جاتی ہے۔ زغار جادوگر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے 1800 سال کیسے گزر گئے اس کا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ پھر جب اس کی زندگی ختم ہونے میں صرف چند ماہ باقی رہ گئے تو کالے دیوتا نے اپنا نمائندہ بھیج کر اسے یاد دلایا۔ کالے دیوتا کے نمائندے نے جب زغار جادوگر کو آ کر بتایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور وہ زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنے تمام جادو، اپنی تمام طاقتیں کسی دوسرے جادوگر کو دے دے، تو زغار جادوگر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے واقعی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کے سال اس طرح اچانک ختم ہو جائیں گے اور اسے اپنی تمام طاقتیں اور تمام جادو کسی دوسرے جادوگر کو دینے پڑیں گے۔ وہ فوراً شیطان کے دربار میں جا پہنچا اور اس کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگا، مگر شیطان اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے زغار جادوگر کو کالے دیوتا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ شیطان کے سامنے زغار جادوگر کے رونے اور گڑ گڑانے کا البتہ اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ اس نے کالے دیوتا کو زغار جادوگر کو کچھ رعایت دینے کی سفارش کی تھی۔ زغار جادوگر کالے دیوتا کے پاس پہنچ گیا۔ کالے دیوتا کے پاس چونکہ شیطان ابلیس کی سفارش آئی تھی، اس لیے اس نے زغار جادوگر کو اپنی طرف سے 10 سال کی مزید زندگی دے دی، مگر زغار جادوگر 10 سالوں کی زندگی سے خوش نہیں ہوا تھا۔ جب اس کے 1800 سال گزر گئے تو اس کے سامنے 10 سال بلا کیا معنی رکھتے تھے۔ چنانچہ زغار جادوگر نے کالے دیوتا کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا اور وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ زغار جادوگر اس بار کالے دیوتا سے کم 1000 سال کی زندگی مانگ رہا تھا، جس پر کالا دیوتا راضی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آخرکار کالے دیوتا نے زغار جادوگر کو گڑ گڑاتے دیکھ کر اسے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا اگر وہ اس کے مشوروں پر عمل کرے تو اسے 1000 تو کیا 10,000 سالوں کی بھی زندگی دی جا سکتی ہے۔ زغار جادوگر نے کالے دیوتا کی بات فوراً مان لی۔ کالے دیوتا نے زغار جادوگر سے کہا کہ اسے ایک خفیہ طلسم بنانا ہوگا۔ اس طلسم کے 1000 مرحلے ہوں گے جنہیں وہ 10 بڑے طلسمات میں چھپا سکتا ہے۔ وہ مرحلے بے حد سخت اور خوفناک ہونے چاہیے۔ وہ جو ایک بڑا طلسم بنائے، اس طلسم کے 10 دروازے ہوں، ان میں سے 9 دروازے ایسے ہوں جو اگلے طلسموں میں جاتے ہوں، مگر 10واں دروازہ ایسا ہو جس میں صرف ایک ہی طاقتور طلسم ہو، جسے اگر ختم کر دیا جائے تو اس کے ساتھ ہی دوسرے 9 طلسمات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح باقی طلسمات بھی ترتیب دیے جائیں تو ان کی تعداد 1000 ہو جائے گی، اور جو 9 بڑے بڑے طلسم بنائے جائیں گے، انہیں ختم کرنے والا جب 10ویں طلسم میں آئے گا تو وہاں زغار جادوگر خود موجود ہوگا۔ آنے والا انسان ہو یا جن یا دیو، زغار جادوگر کو اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کوئی عام انسان ہوا تو اسے ہلاک کرنے سے اس کی باقی زندگی زغار جادوگر کو مل جائے گی۔ اس انسان کی باقی زندگی کا ایک دن زغار جادوگر کی زندگی کے لیے ایک سال زیادہ زندگی کا ہوگا۔ اسی طرح اس انسان یا جن دیوتاؤں کی زندگیوں کے جتنے دن باقی ہوں گے وہ ایک سال کے حساب سے زغار جادوگر کو ملتے رہیں گے۔ کالے دیوتا نے ہدایات دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ اس کی قسمت ہے کہ طلسمات فتح کرنے والے کی طبعی زندگی اگر صرف اگلے ایک دن کی ہوئی تو اسے زندگی کا صرف 1 سال ہی ملے گا، اور اگر وہ کئی سالوں تک طبعی طور پر ہلاک ہونے والا نہ ہوا تو اس کی زندگی کے کئی ہزار سال بڑھ جائیں گے۔ یہ سب سن کر زغار جادوگر بے حد پریشان ہوا، لیکن اس نے چونکہ کالے دیوتا کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، اس لیے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کالے دیوتا نے اسے خفیہ طلسمات بنانے کا حکم دیا تھا اور اسے ایک سیاہ موتی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس سیاہ موتی کو دنیا کے کسی کونے میں پھینک دے۔ جب تک کوئی انسان یا جن جو خود اس سیاہ موتی کو حاصل نہیں کر لیتا، کوئی اس کے خفیہ طلسمات میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اگر کسی کو سیاہ موتی مل جائے اور وہ خفیہ طلسمات میں آ جائے تو اسے بڑے طلسمات میں جانے سے پہلے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو ان طلسمات کو فتح کرنے کے لیے بھیج دے۔
بہرحال زغار جادوگر نے کالے دیوتا کے مشوروں کے مطابق 1000 خفیہ اور خوفناک طلسمات ترتیب دے دیے۔ طلسمات پورے ہوتے ہی زغار جادوگر آخری طلسم میں چلا گیا اور کالے دیوتا نے ان طلسمات کو غائب کر کے ساری دنیا سے اوجھل کر دیا، اور پھر اس نے سیاہ موتی دنیا کے کسی حصے میں پھینک دیا۔ سینکڑوں برس بیت گئے مگر سیاہ موتی کسی کے ہاتھ نہ آیا، حالانکہ اس موتی کی تلاش میں بڑے بڑے جادوگر سرگرداں تھے۔ وہ اس موتی کے ذریعے خفیہ طلسمات میں جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ دولت حاصل کر سکیں، مگر وہ موتی کسی کو نہیں مل سکا۔ موتی ایک صحرا میں تھا جو ریت کی انتہائی گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ اس صحرا میں خوفناک طوفان اور جھکڑ آتے تھے جو ریت سے بنی پہاڑیوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح صدیوں بعد ریت کے نیچے چھپا ہوا سیاہ موتی باہر نکل آیا۔ اس روز ملکہ حیرت جادو ایک جادوئی رات پر سوار اس صحرا سے گزر رہی تھی۔ اس کی نظر اچانک سیاہ موتی پر پڑ گئی۔ اسی طرح سیاہ موتی اس کے ہاتھ لگ گیا اور اس سیاہ موتی میں جھانکنے پر اسے خفیہ طلسمات کی ساری اصلیت معلوم ہو گئی۔ وہ اس سیاہ موتی کی مدد سے ان خفیہ طلسمات میں آئی تھی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی تو اس نے اپنی جگہ تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اب چونکہ تمہارے پاس سیاہ موتی نہیں ہے اس لیے تم ان طلسمات سے باہر نہیں جا سکتے۔ تمہیں ہر حال میں ان طلسمات میں جانا ہوگا۔ یا تو تم ان طلسمات کو فتح کرو گے یا پھر کسی طلسم کا شکار ہو کر ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ چمگادڑ بونا کہتا چلا گیا۔ عمرو حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔